मालिक के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान। जी फिर सारा जहां देखे दोबारा शान रमज़ान, सारे जहान ने शान रमज़ान को देखा और अल्लाह का शुक्र है कि यार भाई क्यू टीवी, और मैं बहुत शुक्र अदा करता हूं कि इस आबोताब के साथ इस मरतबा इस साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इज़्ज़त अता फरमाई। पेशी खिदमत है शान रमज़ान की नेमत इफ्तार का खुसूसी सेगमेंट, यानी बज़्म कुरान। आज का बज़्म कुरान अपनी नौयत के अतबार से मुनफरिद भी है, और आज हम कुरान से कुरान तक का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब माशाल्लाह वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुरान की रूह से बात होती रही है। आज मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब को माशाल्लाह डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, और मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी शाह साहब मौजूद हैं। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब आज तो सादात के झुरमुट में हम बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह ये हजरत से आज हमारा काम नहीं है। आज आप ये देखे नहीं, आज इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा वो तो आप पहले से ही कह रहे हैं, मतलब ये भी सईद, ये भी सईद, ये भी सईद, तो हमारा तो कोई नहीं काम नहीं क़िबला आप हमारे आंखों के तारे हैं। और आप अभी ब्रेक से कबल भी बिहाइंड द सीन भी ये कह रहे थे कि आज मुझे इजाज़त दे दी जाए तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है नींद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, और ज़ाहिर है आपने बहुत ज़्यादा पूरी रात का पूरी दिन का सफ़र मुझे याद है। मुफ्ती साहब कल आपका 27 रमज़ान मुबारक ख़त्म कुरान हुआ है, तरावी में बहुत मुबारकबाद पेश करते बारे दिगर मुबारकबाद, क्योंकि आपने माशाल्लाह मेरे ख्याल 42 बरस आपकी उम्र है जी, इतनी है, 42 बरस होने वाली है, 41 बरस उम्र है, उसमें 28वां मुसल्ला मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह। और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया अल हाफिज़ अल कारी अल हाज अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहुल करीम 78 बरस उम्र पाई और 65 मुसल्ले सुनाए। 65 रात भर का शबीना, रात भर की रियाजतें, 78 बरस की उम्र में भी खड़े होकर इमामत फरमाते थे। आखिरी अशरे में 10 रोज़ा शबीना पढ़ाते थे, जिसमें रोज़ाना 3 सिपारे पढ़ा करते थे। मैं फ़ख्र करता हूँ ऐसे लोगों पर। और मैंने एक मरतबा आपस की बात है, मुफ्ती साहब हम थे सफ़र में, बात हुई तो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है सलमान भाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो मुझे अल्लामा रज़ा मुस्तफ़ा आज़मी साहब जैसा उम्र का मामला और ये निस्बत, या फिर अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी की ये निस्बत अता फरमाए कि उम्र का जितना हिस्सा है वो इसी सफ़र में कट जाए। यही वजह देखें, ये इनाम होता है कुरान की खिदमत का कि मुसलसल 11 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हज बैतुल्लाह की सआदत भी नसीब फरमाई, और हज पे आप क़यादत फरमाते थे। हम आपको मिना से अरफात से लाइव टेलीफोन कॉल पे लेते थे, और हर साल मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि दुआ करें हम सब के लिए भी कि इस बरस जो हज आए तो हम सब आपके साथ हों, और हज बैतुल्लाह की हमें अल्लाह ताला सआदत नसीब फरमाए। सब आपकी बहुत अनथक मेहनतें और ख़िदमात हैं, उस पर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको रेस्ट की इजाज़त नहीं मिल सकती, उसको छुट्टी न मिली, इसने सबक याद किया। आज के 3 रोज़ हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के हाल। मुख्तसर हमारा सेगमेंट इसलिए हो गया, फ़ाइनल राउंड था मालूमात का, और बहुत हसन अंदाज से हुआ। चेयरमैन यार भाई हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब तशरीफ़ लाए, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत महफिल सजी थी। मैं मुफ्ती साहब कुरान के हवाले से, कुरान नुस्ख़े कीमिया, कुरान शिफा, इसके पहलू में और तनाजुर में, क्योंकि अक्सर आपसे लोग सवाल करते हैं फ़लाँ बीमारी, फ़लाँ तकलीफ़, फ़लाँ मर्ज़, आप कुरान पढ़ते हैं फूंक देते हैं, तो क्या वजह है? दवा का काम करता है? फिर नुस्ख़े कीमिया के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। वो फरमाया ना कि उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। अल्लाह मसे खाक को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा मैं तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान में तरावी से पहले जितने पारे दोहराए, जितनी मरतबा दोहराए, और इसमें जितना भी ख़त्मुल कुरान हुआ, तो मैं ये सब का सब उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं, जो अक्सर दुआओं के लिए कहते हैं, तो मैं सबको ईसाल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका सवाब सबको अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। ज़ाहिर है कि इनकी मोहब्बत सब कुछ है हमारे लिए। बिल्कुल सही। तो ये मोहब्बतें बिखेरते हैं, हमारी हिम्मतें बनती हैं। सही बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फिर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुरान करीम के हवाले से चंद अहम बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात यह है
کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحیح، کہ الف لام میم کا تو یہ حروف مقطعات ہے، وہ کتاب کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح، اچھا اس کو ذرا آیت کریمہ کو دیکھیں، جو عربی گرامر جاننے والے ہیں وہ عام طور پر جانتے ہیں کہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے نہیں ہوتا۔ اچھا سلمان بھائی آپ قرآن کریم سامنے رکھتے ہیں نا پھر پڑھتے ہیں، بالکل، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب تو سامنے ہے، بالکل صحیح، تو ہونا یہ چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، ھذا یہ الکتاب، کتاب بالکل، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب، علم کلام کو پڑھیے تو یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ میرے بندے کتاب تیرے سامنے رکھی ہے لیکن یاد رکھنا کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ افضل الکتب ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب افضل نہیں ہے۔ بالکل، اچھا پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے، ایک تو خود بندہ فضیلت والا ہو، خود بندہ یوں سمجھ لیجئے کہ مقام اور مرتبے والا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ جڑ جائے تو اسے بھی مقام عطا فرما دے۔ بالکل صحیح، یہ گرز ہر ایک میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایسا رکھا کہ یہ خود تو عظیم الشان ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اسے بھی عظیم بنا دیتا کیا ہے۔ بات، یہ خود تو مقام اور مرتبے والی کتاب ہے، صحیح ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے صحیح ہے، اسے بھی مقام اور مرتبے والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میں دوسری بات کیا فرمائی کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح، اچھا ایک سوال یہ آتا ہے، یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا نا کہ فلاں فلاں معاملے میں شک نہیں ہے تو بات تو ہو جاتی لیکن مکمل بات نہ ہوتی۔ نفی جنس کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کے کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں، فرمایا نا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ آگے پیچھے کوئی باطل کوئی جھوٹ اس میں نہیں آ سکتا۔ صحیح، تو فرمایا کہ لا ریب فیہ، کسی اعتبار سے بھی کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور میں بات کو اخیر تک لے جا رہا ہوں کہ عام طور پر سلمان بات یہ ہے کہ یہاں پر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آتھر کتاب لکھتا ہے نا تو شروع میں یہ لکھتا ہے کہ اس میں جو غلطی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے اور مجھے متنبہ کیا جائے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو یہ نہیں لکھتا، لکھنے والا یہ نہیں لکھتا بلکہ یہ لکھتا ہے کہ کسی کو غلطی نظر آئے تو بتائے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ظاہر غلطی کی بات، یا تو ایک سورہ، ایک مثل، ایک آیا، ایک آیت کوئی لا کے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو کارڈ سوال کہیں ہیں بھائی مس ہو اور گیا لازمی سوال۔ جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے جی کہ بھائی اگر بندہ سحری کھا کے فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت کر کے سو جائے اور وہ سویا ہوا ہو تو اس کے کان میں تلاوت کی آواز آ رہی ہو، صحیح، تلاوت پوری، اور پوری زبان اس کی اپنی بھی ادا کر رہی ہو الفاظ جب اس کی آنکھ کھلے، اس کا صحیح، کیا ہے یہ بتائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی میں نے نیت کی تھی، میرے پاس 50,000 تھا کہ میں اپنے والد محترم کی قبر پکی کراؤں گی، کچھ مالی حالات ایسے آگے وہ پیسے لگ گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ قبر کسی والد سے پوچھے گا، میں ذرا قبر سوال پکی کروانا چاہتی تھی والد کی۔ جی اور ہم 3 بہنیں ہیں، میرا ایک بھائی ہے لیکن وہ آپس میں بھائی جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب ملتا بھی نہیں، اس کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں، وہ فقیری ٹائپ ہے۔ تو آیا مجھے اس کے لیے وہ نیت جو میں نے کی بھی تھی وہ مجھے کروانی پڑے گی؟ جی مفتی صاحب سمجھ لیا سوال آپ؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے شوہر نا قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، اچھا، اور میں نے بھی کوشش کی ہے لیکن ان کی زبان پہ لفظ نہیں آتے، تو بچپن میں انہوں نے بھی بہت کوشش کی تھی لیکن اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے ہیں، کیا وہ جائز ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، کیسے پڑھنا؟ صحیح ہے، معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر عید کب آنا ہے؟ کیا سوال؟ عید کیا؟ عید کب ہے؟ عید کب ہے بتائیے۔ عید منگل کو ہے میرے خیال، اگر 30 ہی روزے ہوں گے۔ یکم شوال کو۔ یکم شوال۔ نہیں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، یہ گتھی سلجھا دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، آج یہ مسئلہ حل کر دیا۔ یہ یکم شوال کو عید ہوگی انشاءاللہ، یکم شوال۔ جی اگلا سوال۔
کالر ہمارے ساتھ حاضر جواب ماشاءاللہ حاضر دماغ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال؟ اچھا میں نے پہلے بھی یہ 2 سوال کیے تھے کہ فطرانے کا پوچھا تھا کہ فطرانہ اگر بندہ کماتا ہو اور غریب ہو دے سکتے ہیں یا نہیں. اچھا دوسرا وہ والا بھی مفتی صاحب نے نہیں دیا تھا جواب اس کا کہ میرے نا ہم لوگ سر ہنفی سے ہمارا تعلق ہے تو ہسبینڈ کہتے ہیں جب تک ٹی وی میں اسلام آباد کا روزہ نہیں کھلے گا نا تو میں نہیں کھولوں گا, پوری اذان ختم ہو جاتی ہے. اچھا مطلب علاقے کی اذان ختم ہوئی, لوگ کہتے ہیں جب تک ٹی وی کی اذان نہیں آئے گی میں روزہ نہیں کھولوں گا. دے دیا تھا اس کا, دیا تھا دوبارہ دے پھر دے بیٹا, سنتے نہیں ہے نا. جی آپ میری بہن پروگرام دیکھا کرنا, پروگرام دیکھتے نہیں ہیں پھر بعد میں آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں جواب نہیں دیا, جبکہ جواب ہر سوال کا بغیر کسی سوال کے جواب دیے مفتی صاحب مجھے بریک نہیں لینے دیتے جب تک سوال مکمل نہیں ہوتے. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا یہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں کیا دوسری عید کا روزہ رکھنا لازمی ہوتا ہے؟ شوال کے روزے جو ہوتے ہیں جی دوسری عید کا لازمی ایک روزہ رکھو پھر پورے مہینے میں 6 روزے کمپلیٹ کر لو یا پھر پورے مہینے میں کبھی بھی کمپلیٹ. بالکل ٹھیک ہے بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ ٹی وی دیکھ لیں یا مجھ سے بات کر لیں میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں مدیہ بات کر رہی ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں. جی میرے 3 بیٹے ہیں. جی 3 بیٹے. 2 بیٹے کتنے ہیں؟ 2 ہیں 3 ہیں؟ 1 بیٹی ہے. اچھا اور 2 بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے 1 بیٹی. 3 بیٹے 1 بیٹی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ میرے بیٹے دین کے راستے پر چلیں. اچھا اس کے لیے ان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوگی یقیناً. چلیں بریک. ہاں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو عید کی نماز ہوتی ہے کیا یہ عورتوں پر بھی فرض ہوتی ہے؟ عید کی نماز کیا عورتوں پر بھی فرض ہوتی ہے؟ جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال تھا کہ یہ جو بینک والے لون دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دفتر بنے ہوئے ہیں ان کے, جی یہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ کس قسم کے لون؟ کس کیٹیگری میں لون؟ ہاؤس لون بول رہے ہیں یا کار لون؟ یہ لون دیتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے. اچھا وہ بزنس جو لون دیتے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال؟ میں آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں اور میرا بیٹا 16 سال کا ہے. 16 سال کا میرا بیٹا ہے اور اس کا رمضان اس نے پورا رمضان ٹھیک نہیں گزارا. اچھا مطلب ٹھیک نہ گزارنے سے روزے نہیں رکھے؟ روزے نہیں رکھے اور ایون کہ ڈرنک بھی کیا اس نے. اچھا اور مجھے کچھ بتا دیں. میں اس یقیناً ایک ٹوٹی ہوئی ماں کی دل سے نکلی ہوئی تکلیف ہے جو مجھے سنائی دے رہی ہے کہ بچے نے میرے رمضان ٹھیک نہیں گزارا اور اس رمضان میں وہ ڈرنک بھی کرتا رہا. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. یہ انٹرنیشنل یہ یورپ سے تھی. اظہر کلچر کے معاملات اور یہ وہ بڑا مشکل ہے. یہ ہماری بہن یورپ سے انہوں نے کال کی تھی کسی اسٹیٹ سے. جی 16 سال عمر ہے بچے کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھ سے 2 سوال ہیں. جی کیا سوال؟ ایک سوال تو یہ کہ جو ہمارے بیچ میں پیریڈ روزے کی حالت میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا وہ عورتیں کچھ کھا پی سکتی ہیں؟ کیا فرما رہی ہیں؟ کون سے روزے؟ جب ہم روزے رکھتے ہیں لیڈیز ان کے پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا دوران روزہ اگر ان کے ظاہر دن آ جاتے ہیں تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بتائیں گے. روزہ توڑ کے کچھ کھا پی سکتی ہیں؟ بالکل بتائیں گے آپ کو, بالکل بتائیں گے. ایک اور کالر. چلیں میں اسماعیل بھائی اجازت دیں تو میں سوال کر لوں ڈاکٹر صاحب. جی شاہ صاحب قبلہ اعجاز قرآن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ آپ ارشاد فرمائیں. اعجاز قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سر تپا معجزہ بن کے تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. سر تپا معجزہ بن کے. اور میرے آقا کو میرے رب نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں جی ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے.
بے شک. اور قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے اور اس کے اعجاز کی بہت ساری ایسی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں جنہیں تفصیل سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. صحیح. سب سے پہلی بات جس کی طرف حضرت نے بھی اشارہ فرمایا اور آپ نے اس میں گفتگو کے بعد جو اضافہ فرمایا کہ دیکھیے میرے رب نے چیلنج فرمایا ہے اس قرآن میں کہ تم اس کی مثل لا کے دکھاؤ. کیونکہ وہ لوگ انکار کرتے تھے, کہتے تھے نعوذ باللہ یہ خود بناتے ہیں, کبھی شاعر کہتے, کبھی کاہن کہتے, کبھی مجنوں کہتے, جبکہ خود فصیح و بلیغ تھے. خود یہ سمجھتے تھے ہم فصیح و بلیغ ہیں نا. بالکل صحیح. اور جب انکار کرنے پہ آتے ہیں تو اپنے عرب کا انکار کر دیتے تھے, حالانکہ میرے آقا سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں تھا. ایک دن خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا میرے آقا میں تنہائی میں, محفل میں, مجلس میں, ہر جگہ آپ کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں, تو میں نے یہ اندازہ کیا آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ میں نے ساری زندگی نہیں سنا. یار حضرت ابوبکر کو بچے تھے, عرب کے مشہور تاجر تھے, اور جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو تقریباً 38-39 سال عمر ہو چکی تھی. بڑے خاندانوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا عرب کے, بڑے سب کچھ جانتے تھے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں بنو ہاشم میں, اور جو میری رضاعت کا وقت گزرا ہے وہ بنو سعد میں گزرا ہے, اور بنو سعد کو میرے رب نے فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی, تو میں نے وہاں سے یہ سیکھا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو میرے رب نے سکھایا ہے, لیکن ظاہری طور پہ جو اسباب ہو, سب سے پہلی چیز قرآن کا جو اعجاز ہے وہ عدم مثلیت ہے, کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب دور کی بات ہے, اللہ کی کتابوں میں سے کوئی اور کتاب قرآن جیسی نہیں ہے. نہ تورات ہے, الہامی کتابوں میں تورات, نہ زبور, نہ انجیل, کوئی کتاب اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے جو قرآن جیسا ہو. پہلے میرے رب نے اعلان فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. پہلے سارے جن و انس کو میرے رب نے خطاب فرمایا تم سارے مل کے اس قرآن کی مثل لے آؤ. صرف عرب کو نہیں, جنوں کو بھی اور ساری انسانیت کو کہا مل کے لے آؤ, اور یہ قیامت تک میرے رب کا چیلنج آج بھی باقی ہے. اور ساتھ بتا دیا لا یاتون بمثلہ, تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے. پھر آگے رعایت کرتے ہوئے چیلنج میں, تحدی میں, میرے رب نے ارشاد فرمایا سارا قرآن نہیں لا سکتے, 10 صورتیں لے آؤ. ہم یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. 10 صورتیں لے آؤ اور آج پکارو نہ انہیں جنہیں میرے مقابلے میں سجدے کرتے ہو اگر تم سچے ہو, اور سارے مل کر 10 صورتیں بنا لاؤ. پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا 10 صورتیں نہیں کر سکتے تو ایک صورت ہی لے آؤ, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہو گیا ہے فاتوا بسورۃ من مثلی, تو ایک صورت ہی لے آؤ. وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور اللہ کے مقابلے میں جو تمہارے گواہ ہیں انہیں ساتھ ملاؤ, کوئی ایک صورت لے آؤ. پھر قرآن نے یہ پہلے پارے میں واضح کر دیا جہاں حضرت نے آغاز فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم نہ تو آج تک یہ کر سکے ہو نہ قیامت تک کوئی اور یہ کر سکے گا. تو یہ قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں, حتیٰ کہ اللہ کا اپنا کلام بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ سارے کلام اللہ کے ہیں, وہ نسبت تو موجود ہے لیکن نسبت مصطفیٰ موجود نہیں ہے. تورات میں وہ نسبت نہیں, زبور میں وہ نسبت نہیں, انجیل میں وہ نسبت نہیں. تو اس نسبت سے, نسبت مصطفیٰ سے میرے رب نے اس کی مثل کوئی مٹا دیا ہے, اور قرآن کو صبح قیامت تک ایسا نایاب بنا دیا ہے کہ اس کا ایک حرف کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے قرآن کا اعجاز وہ حفاظت الہیہ کا انتظام ہے. 1450 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے, ایک حرف میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکا, اور 1450 سال سے قرآن موجود ہے. اور آج بھی جب فجی کے جزیرے میں سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کی پہلی شعاع سے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے اور مغرب کی انتہا تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے, سورج میرے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے, ورنہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کے لیے 24 گھنٹے پہرا دیتا رہتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک حرف کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی, ایک ساعت کے لیے بھی, ایک گھڑی کے لیے بھی اس کی تلاوت رکتی نہیں ہے اور زبانوں پہ جاری رہتی ہے. حضرت نے 28 مصلے سنائے ہیں. میری دعا ہے میرا رب انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور یہ ہر سال آخری سال تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے جو ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. جو بھی قرآن پڑھتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم تو اپنا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے. یہ جب آتے ہیں نا یہ سوالات
تو ہم ساتھ نوٹ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ 2 4 6 بار لکھنے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے، صدیوں تک بھی پڑھی جاتی رہے تو ایک حرف میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. کوئی ایسا شاعر آج تک نہیں گزرا، کوئی ایسا ادیب نہیں گزرا، کوئی نثر نگار نہیں گزرا کہ جو اپنا لکھا ہوا ہر بار زبانی پڑھے. قرآن وہ کتاب ہے جسے ہر بار زبانی پڑھا جاتا ہے. اور صرف قرآن میں ایسا ہوتا ہے، اور یہ حضرت کا تجربہ ہے، قبلہ شاہ صاحب کا بھی ہوگا، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو تراوی میں مصلی امامت میں کھڑے ہو کے قرآن سناتے ہیں، مجھے بھی یہ تجربہ ہے، ایک حرف اگر آپ کی زبان سے غلط نکل جائے زبان وہیں رک جاتی ہے، آپ اگلا حرف پڑھ ہی نہیں سکتے، ورنہ جگہ پہ جام ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. اب نہ تو آپ سن رہے ہوتے ہیں نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن کیسے زبان پہ جاری ہوتا ہے؟ یہ اجاز ہے، کیونکہ میرے رب نے ذمہ داری لی ہے، میں نے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جب قرآن نازل ہوتا تھا تو میرے آقا ساتھ ساتھ اسے دہراتے تھے، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، ہم اسے جمع بھی کریں گے اور قیامت تک یہ لوگوں کی زبان پہ جاری بھی ہوتا رہے گا. اجازت قرآن کے حوالے سے آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو فصاحت و بلاغت قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے وہ عربی کے کسی اور علم میں ہمیں نظر نہیں آتی. فصاحت و بلاغت میں یعنی علوم بلاغت میں قبلہ سمجھتے ہیں کہ 3 قسم کے علوم ہوتے ہیں. ایک علم البیان ہوتا ہے اور آپ بھی سے سمجھتے ہیں، علم المعانی ہوتا ہے اور علم البدی ہوتا ہے. کبھی کوئی لفظ آپ مجاز میں بولتے ہیں، کبھی حقیقت میں بول رہے ہوتے ہیں. میرے رب نے قرآن عزیز میں علوم بلاغت کو جس طرح استعمال فرمایا ہے کسی اور فن میں یہ نظر نہیں آتا. ایسے فقہی مسئلے کہ جہاں انسان بات کرتے ہوئے شرم اور حیا محسوس کرتا ہے، میرے رب نے اتنی لطافت سے بیان فرما دی. یہ قرآن کا اجازت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یہ بھی بتا دیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغائط او لامستم النساء. اب ان 2 لفظوں میں میرے رب نے بڑی لطافت کے ساتھ، نفاست کے ساتھ اور نظافت کے ساتھ سب کچھ بیان فرما دیا. پھر علم البدی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں علمی طور پہ انہیں سمجھنا چاہیے. ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں جناس. جناس یہ ہوتا ہے، میں صرف بات یہ ختم کرنے لگا ہوں، جناس یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہی آیت مبارکہ میں 2 لفظ ہمیں نظر آتے ہیں جو حروف کی تعداد کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن معنی دونوں کے مختلف ہوتے ہیں. ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے. مثلا ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، یعنی پہلے بھی الساعہ کا لفظ بولا، آخر میں بھی الساعہ کا لفظ بولا ہے، لیکن یہ ظاہری ترتیب میں ایک جیسے ہونے کے اعتبار سے پہلے جہاں ساعت بولا اس سے مراد قیامت ہے، اور جو بعد میں ساعت بولا اس میں وقت میں جو ساعت گھڑی لمحہ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر نہیں سکیں گے. یہ بھی قرآن کا اجاز ہے، کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا. اور آخری چیز ہے طباق. طباق یہ ہوتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ادیب ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ادب میں اور برکتیں عطا فرمائے جس طرح آپ پڑھتے ہیں بولتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی جملے میں ایک چیز اور اس کی ضد دونوں کا جمع فرما دیتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کلام کے. ارشاد فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اور ختم میں اس جملے پہ کرتا ہوں کہ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی خبریں بھی قرآن دیتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ سے لے کر قیامت تک فتح مکہ کی خبریں ہوں، روم کی فتح کی خبریں ہوں، وہ بھی قرآن دیتا ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے جو صبح قیامت تک زندہ رہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری شاہ صاحب، اعجاز، فصاحت اور بلاغت سے سوا قرآن کے لفظوں میں جو وجاہت ہے، جو ہیبت ہے قرآن کی، وہ دلوں پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی بلکہ دلوں کو پلٹ بھی دیتی ہے. کیونکہ حضرت عمر کا وہ وقت، وہ نعیم ایک مرد عاقل سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولا بات کیا ہے آج نظر آتے ہو تم غصے میں. اللہ اکبر. حضرت عمر کا وہ واقعہ کون فراموش کر سکتا ہے کہ کرنے کیا گئے تھے، مگر قرآن کی وجاہت، ہیبت اور جلالت جب دل پہ اتری تو پھر دل زار و قطار رونے لگا کہ عمر تم جس راستے پہ تھے وہ راستہ ٹھیک نہیں تھا، اور اب جس راستے پر یہ آواز آ رہی ہے یہی درست راستہ ہے، یہی معبود برحق کی آواز ہے، وہی ہمیں بلایا چاہتا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو صلات میں لاؤ تو کوئی مثل علی کائنات میں. فرماتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن کوئی پڑھے، آپ سنیں، آپ کو محسوس ہوگا آپ کا رب آپ سے ہم کلام ہے. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.